अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं उर्दू का लेक्चर नंबर 21। ये मिड टर्म रिलेटेड था, यानी मिड टर्म का सिलेबस था आपका। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले कहानी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर कुछ पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट भी कीजिएगा। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने इब्तिदा की थी 19 लेक्चर में गालिब के बारे में, गालिब के खतूत के बारे में। फिर 20 में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके गालिब को पढ़ रहे थे। अब हम एग्जैक्टली उनके खतूत की तरफ आ चुके हैं, यानी 21 लेक्चर में। अब इस लेक्चर में हम लोग दो खत पढ़ेंगे। पहला खत जो था वो मिर्ज़ा हरगोपाल तफ्ता के नाम लिखा गया था। नेम याद रखिएगा, मिर्ज़ा हरगोपाल तफ्ता। एमसीक्यूज में आ सकता है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है। मिर्ज़ा तफ्ता मिर्ज़ा गालिब के हम उम्र थे। गालिब से कम बेश 1 या 2 साल छोटे थे। इनकी वफ़ात गालिब से बाद में हुई, लिहाजा इनकी उम्र गालिब से ज़्यादा है। गालिब 1797 में पैदा हुए और मुहक्किकीन का कहना है कि मिर्ज़ा हरगोपाल तफ्ता 1899 या 1800 में 1799 या 1800 में पैदा हुए। इस हवाले से खतूत गालिब जो मौलाना गुलाम रसूल महर ने मुरतब किए हैं, इसमें उन्होंने गालिब के शागिर्द। अब ये जो ख़त है ये वो हम लोग जैसे पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में कि मिर्ज़ा गालिब के ज़िंदगी में एक हिस्सा यानी एक जिल्द हमारे शाया हो जाती है खतूत की। बट एक और जिल्द जो उनकी वफ़ात के बाद हुई है, ये वो जिल्द में से है, यानी गुलाम रसूल महर थे जिन्होंने बनाया था, मुरतब किया था खतूत गालिब को। अब वो कहते हैं कि जी गालिब के शागिर्द थे मिर्ज़ा तफ्ता और उन्हें खासी तफसीर बयान की हैं उस अपने बुक में। इनके मुताबिक तफ्ता बहुत बुलंद पाया शायर थे। अब हमें आगे पता चलता है जी तफ्ता कौन थे। वो बहुत बुलंद पाया शायर थे। अब मिर्ज़ा तफ्ता ने यानी उन्होंने 4 दीवान मुरतब किए, मतलब मिर्ज़ा तफ्ता ने 4 दीवान मुरतब किए। सुखने फहम थे। गालिब के शागिर्दों में गालिब को सबसे ज़्यादा अजीज़ थे और गालिब ने सबसे ज़्यादा खतूत मिर्ज़ा तफ्ता को ही लिखे। आगे पास क्वेश्चन आ सकता है जी मिर्ज़ा तफ्ता कौन थे और गालिब ने खतूत किसको ज़्यादा लिखे। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखिएगा मिर्ज़ा तफ्ता उनके शागिर्द थे और खतूत भी मिर्ज़ा तफ्ता को ही लिखे गए थे। दूसरा खत जो हम पढ़ेंगे ना जी वो है नवाब अलाउद्दीन अलाई को लिखा गया था। नवाब अलाउद्दीन अलाई ख़ानदान लोहारा से थे, यानी वो लोहार थे। लोहारों की रऊसा में से थे, यानी लोहार भी गरीब वाले लोहार नहीं, उनके पास काफ़ी पैसा जायदाद होगी, सो वो अमीर थे। रऊसा होना यानी अमीर होना। ख़ानदान लोहारों ने तवील अरसे तक लोहारों पर हुकूमत की थी। इनके ताल्लुकात शुरू दिन से गालिब के ख़ानदान से जुड़े हुए थे। अब ये जो थे ना अलाउद्दीन अलाई, ये लोहार थे और इनके ताल्लुकात थे उनके ख़ानदान के साथ, गालिब के ख़ानदान के साथ। अब से हम को देखते हैं जी। पहला खत जो गालिब ने हरगोपाल तफ्ता के नाम लिखा था, इसमें उन्होंने 1857 के हंगामे के बाद के हालात बड़ी तफसील और बड़े मौसर अंदाज और जिंदा तहरीर में रकम किए हैं। इसके पहले हम गालिब के खत का थोड़ा थोड़ा मतन पढ़ेंगे और इसके बाद हम मानी और मफहूम की तरफ जाएंगे। मतन इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए, आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि ये खत हरगोपाल तफ्ता को लिखा गया था। अब पहले खत का थोड़ा सा मकतूब खत है जी मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम। गालिब क्या लिखते हैं जी इसमें, साहिब तुम जानते हो कि क्या मामला है और क्या वाक़या हुआ। वो एक जन्म था कि जिसमें हम तुम बाहम दोस्त थे। ओके, यहाँ पे वो कह रहे हैं, मैं साथ साथ क्वालिफाइंग करती जा रही हूँ कि ये 1857 वाले वाक़े की तरफ जिक्र कर रहे हैं। गदर का कहा गया था इस वाक़े को, गदर यानी इसमें मुसलमानों के साथ काफ़ी जुल्म सितम हुआ था, हिंदुओं ने अलग अपना कर लिया था। अब वो कहते हैं वो एक जन्म था कि जिसमें हम तुम बाहम दोस्त थे, यानी एक वो टाइम था जब हम तुम दोस्त है, मुसलमान और हिंदू एक साथ रहा करते थे और तरह तरह के हम में तुम में मामलात महर मोहब्बत दरपेश आए, यानी काफ़ी अच्छे तरीके से रहे। अब वो कहते हैं जी शेर कहे दीवान जमा किए, ये बता रहे हैं कि गोपाल के साथ मैंने शेर भी कहे थे, दीवान भी हमने इकट्ठे जमा किए थे। इसी ज़माने में एक बुजुर्ग थे, वो हमारे तुम्हारे दोस्त दिली थ्यावर मुंशी नबी बख्श इनका नाम और हकीर तखल्लुस था। अब वो कौन बुजुर्ग थे जी, उनके दोस्त भी थे और वो बुजुर्ग भी थे। दिल्ली दोस्त दिली यानी अच्छे दोस्त, थ्यावर मुंशी नबी बख्श इनका नाम था और हकीर तखल्लुस भी इनका यही था। नागा वो ज़माना रहा
نہ وہ اشخاص، نہ وہ معاملات، نہ وہ اختلاط، نہ وہ انبساط۔ اب وہ شروع میں بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ بہت خراب حالات ہو گئے ہیں جنگ کے بعد۔ ایک وہ جنم تھا، یعنی ایک وہ وقت تھا جب ہم لوگ ساتھ اکٹھے رہا کرتے تھے، کتنی محبت سے رہا کرتے تھے، ہم لوگوں نے شعر و شاعری اکٹھی کی، ہم نے دیوان مرتب کیے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جی، وہاں پہ ہمارے ایک دوست، ہم دونوں کے مشترکہ ایک اچھے دوست تھے، منشی نبی بخش، اور اب وہ وقت تو گزر گیا، لیکن اب ایک اور جنم ہوا ہے جی۔ اب جو جنم ہوا ہے اس میں نہ وہ اشخاص رہے ہیں، نہ وہ محبت رہی، نہ وہ انبساط رہیں، بس چند مدت کے اندر ہی اندر دوسرا جنم آ گیا، یعنی مسلمانوں کے اگینسٹ ہو گئے تھے ہندو انگریزوں کے ساتھ مل کر۔ اگرچہ صورت اس جنم کو بائنا مثل پہلے جنم کی ہے، یعنی ایک خط میں نے منشی نبی بخش صاحب کو بھیجا اور اس کا جواب مجھ کو آیا، اور خط تمہارا کہ تم بھی موسوم بے منشی ہرگوپال اور مختصہ بے تفتہ ہو۔ اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا ڈیٹیل کر لیتے ہیں جی۔ نبی بخش جو تھے وہ پرانے دوست تھے، اب جو ہرگوپال بچپن کے دوست تھے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، وہ ان کے ساتھ بچپن کے دوست تھے، اور نبی بخش جو تھے وہ ان کے کافی پرانے دوست تھے۔ اس کے بعد ہی دیکھتے ہیں آگے، وہ کہتے ہیں آج آیا اور میں جس شہر میں ہوں اس کا نام بھی دلی، اور اس محلے کا نام بلی ماروں کا محلہ ہے۔ اب وہ جس محلے میں رہتے ہیں نا، وہ تھوڑا سا امپورٹنٹ یہاں پہ تھا، وہ کہہ رہے ہیں جی اس شہر کا نام دلی ہے اور جس محلے میں وہ رہتے ہیں ان کا نام بلی ماروں ہے، لیکن ایک دوست اس جنم کے دوستوں میں سے نہیں پایا جاتا، یعنی اب میرے وہ فرینڈز ہی نہیں رہے نا جو میرے پہلے جنم کے تھے، یعنی اس ہنگامے سے پہلے کے تھے۔ ہندوؤں نے کھل کر آن کے مسلمانوں کی مخالفت کرنا شروع کر دی تھی، تو وہ بتا رہے ہیں کہ اب حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، واللہ ڈھونڈنے کو مسلمان اس شہر میں نہیں ملتا۔ آپ کو پتا ہوگا جب ادھر کا یہ واقعہ ہوا تھا نا 1857 کا، اس ٹائم مسلمانوں کو چن چن کے مارا جا رہا تھا، انگریز اور ہندو ایک ہو گئے تھے، دلی سے انہیں نکال دیا گیا تھا، جیسے آج کل انڈیا میں حالات ہیں، جہاں مسلمان نظر آتے ہیں انہیں مار دیا جاتا۔ اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے جو بادشاہ کے انڈر رہنے والے مسلمان تھے، یا انہوں نے کبھی نوکری کی تھی سرکاری، ان کو تو پکڑ لیا جاتا، انہیں بہت مارا جاتا، انہیں انگریزوں کو لگتا کہ وہ جاسوس ہیں، اور ہندو ہوا کرتے تھے اکسانے والے، بہت حالات خراب تھے۔ کیا امیر، کیا غریب، کیا اہل حرفہ، اگر کچھ ہیں تو باہر کے ہیں، ہنود البتہ کچھ آباد ہو گئے ہیں۔ آپ نے خط کا ابتدا یہ تھا جی، یہ ملاحظہ کیا تھا، اب ہم تھوڑی سی حل لغت دیکھ لیتے ہیں۔ مہر و محبت، خلوص، پیار، اتفاق، اختلاط یعنی میل ملاپ، انبساط یعنی خوشی مسرت، اہل حرفہ یعنی پڑھے لکھے لوگ، دانا، موسوم رکھا گیا نام یعنی جس کا نام ہو، وہ شخص جس کا نام ہو، یہ اسم مفعولی ہے۔ ہنود جو ہوتا ہے ہندو کی جمع ہوتی ہے، یعنی ہندوؤں نے کافی کچھ خراب کر دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں تم جانتے ہو، ایک پہلا وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ وہی چیز ہے۔ اب اس میں مثال طور پر اپنا ایک شعر دیا جی، وہ فراق وہ وصال کہاں، وہ شب و روز ماہ و سال کہاں، تھی وہ ایک شخص کے تصور سے، اب وہ رعنائی خیال کہاں۔ وہی چیز دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں جی۔ اب یہ شارٹ کوسچن میں آ جاتا ہے جی، بہادر شاہ ظفر جلاوطنی کے بعد کہاں گئے؟ سب کو پتہ ہے جیسے وہ رنگون میں گئے تھے، اس کے بعد دہلی کے حالات کافی خراب ہو گئے تھے۔ اب یہاں میں ایک لانگ کوسچن بھی بنتا ہے جی، مسلم رولر کی زندگی اور لاسٹ ایئر کے حالات و واقعات، یعنی مسلم رولر کی زندگی بتا دیں، آخری زندگی کے بارے میں ہو سکتا ہے، یا مسلمانوں کے بادشاہت کے زوال کے ٹائم کی بات ساری ہوگی۔ اب اس میں آپ یہ لکھیں گے جی، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے تذکرہ کیا کہ عملاً 1800 کے بعد انگریز دہلی پر قابض ہو چکے تھے، مغلیہ سلطنت لال قلعے تک محدود ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود باقاعدہ طور پر ہندوستان پر قبضے سے قبل سانس لینے کی گنجائش تھی، لوگ ابھی بھی مسکرانا جانتے تھے، خوشیاں ان پر وارد ہوا کرتی تھیں، لیکن جب انگریز غالب ہو گئے نا برصغیر پر، وہ حاکم بن گئے، تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا، ان کے لیے دہلی میں رہنا مشکل کر دیا۔ نتیجتاً غالب کہتے ہیں کہ اب آہستہ آہستہ حالات یہ ہوتے جا رہے ہیں کہ مسلمان دہلی میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتے، وہ لوگ یعنی جنہوں نے انگریز کو خوش آمدید کہا تھا، وہ لوگ کچھ اس طرح سے حاوی ہو گئے۔ ہم ہسٹری دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں نے تو نہیں انہیں خوش آمدید کہا نا، ہندوؤں نے انہیں خوش آمدید کہا تھا، انگریز ہندوؤں سے خوش تھے اور مسلمانوں سے وہ ناخوش تھے، یوں وہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی ایک اور بکیا، اس کا متن دیکھتے ہیں خط کا۔ اب پوچھو تو کیوں کر مسکن کدی میں بیٹھا رہا، صاحب بندہ میں حکیم محمد حسن خان مرحوم کے مکان میں، کس کے مکان میں تھے جی؟ حکیم محمد
حسن خان مرحوم کے مکان میں 9-10 برس سے کرائے کو رہتا ہوں اور یہاں قریب کیا دیوار بے دیوار ہیں، گھر حکیموں کے اور نوکر ہیں راجہ نریندر سنگھ بہاردولی پٹیالہ کے۔ اچھا اب یہ بتاتے ہیں بھی اگر تم مجھ سے پوچھو نا کہ میں کیوں اتنے پرانے گھر میں کیسے دلی میں موجود ہوں، تو میں حکیم محمد حسن خان مرحوم کے مکان میں رہتا ہوں، 9-10 سال ہو گئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ دیواروں کے ساتھ جڑے ہوئے حکیموں کے نوکر اور ان کے گھر ہیں، اور یہ سب کچھ یہ سارے نوکر ہیں جی راجہ نریندر سنگھ کے۔ اب راجہ نریندر سنگھ کون تھے؟ اب انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ایسے کیا تھا کہ جب عہد لیا تھا نا انگریزوں سے، جب بغاوت شروع ہو جائے گی نا دہلی میں، تو ان کا محلہ یعنی ان کے نوکر محفوظ رہنے چاہیے۔ چنانچہ بعد فتح راجہ کے سپاہی یہاں بیٹھے اور یہ کوچہ محفوظ رہا، ورنہ میں کہاں اور یہ شہر کا موبال کا نہ جاننا، امیر غریب سب نکل گئے، جو رہ گئے تھے وہ نکالے گئے۔ اب بتا رہے ہیں دیکھیں جی مسلمانوں کو حالات بہت خراب ہو گئے تھے، امیر غریب سب نکل گئے تھے، جو رہ گئے تھے نا ان کے حالات کافی خراب تھے، ان کی جاگیرداریں ان کی ساری جاگیر ضبط کی جا رہی تھی، ان سے پینشن واپس لی جا رہی تھی، دولت مند اہل رفع کوئی بھی نہیں بچا اس کے بعد۔ مفصل حالات لکھنے سے ڈرتا ہوں، ملازمانی قلعہ پر شدت ہے۔ اب وہ بتا رہے ہیں دیکھیں میں تفصیل نہیں لکھ سکتا کہ مجھے ڈر ہے اگر میرا خط کسی انگریز یا ہندو کافی مکار قوم ہوتی ہے، سو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر ان کے ہتھے چڑھ گیا تو پھر میرے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب جو قلعہ کے ملازم تھے نا ان پر کافی زیادہ ظلم ستم ہو رہے ہیں، انہیں ہر قسم تکلیف دی جا رہی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو اس ہنگامے میں جو شامل تھے وہ یہ نوکر تھے یعنی بادشاہوں کے۔ جب بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا گیا تھا نا تو اس وقت کافی احتجاج بھی ہوا تھا، کچھ ہندوؤں نے اکسایا تھا، کچھ مسلمانوں کی معصومیت تھی اور کچھ وہ اپنے بادشاہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ معنی دیکھ لیتے ہیں جی، مسکن قدیم یعنی پرانا گھر، صاحبان عالی شان، اعلیٰ مرتبہ والے اہل اقتدار، اشارہ ہے انگریزوں کی طرف، بروقت غازت دہلی یعنی دہلی کے وقت کی تباہی کے وقت یعنی دہلی پر حملے کے وقت، مبالغہ بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، پینشن دار یعنی پینشن لینے والے، یہاں ہم لوگ قدیم ہندی زبان پڑھ رہے ہیں تو پینشن دار تھا یہ، جسے ہم پینشن لینے والے کہتے ہیں، باز پرس یعنی پوچھ گچھ، داروگیر پکڑ دھکڑ مواخذہ، یہی چیز میں نے جو بھی آپ کو بتائی ہے یہی یہاں پر بھی ہے۔ غدر جنگ کو کہا جاتا ہے، مطلب بغاوت کو، غالب تفتہ سے کہتے ہیں، وہی چیز یہاں پر تھی۔ اچھا آپ کے پاس کوشچن شارٹ آ سکتا ہے، کون لوگ تھے جنہیں مغلیہ سلطنت یا مغلیہ فرمانروا کے جاسوس کہا جاتا تھا؟ تو یاد رکھیں ان کے نوکر، انہیں ان کا منجمر اور انہیں ان کا حمایتی بھی کہا جاتا تھا۔ اب غالب کہتے ہیں دیکھیں میں بھی ملازم ہوں میں تھا، بٹ میرے پر اتنی سختی نہیں کی گئی کیونکہ میں تو صرف بہادر شاہ ظفر کہنے پر تاریخ تیموریہ لکھنے بیٹھا تھا، جیسے ہم نے ان کے پورا پڑھا تھا سوانح حیات میں، وہ تاریخ تیموریہ کے لیے فائز ہوئے تھے، سو وہ اپنا کام کیا کرتے تھے، باقی کسی سے بھی نہیں بات کیا کرتے تھے، سو وہ بچے رہے۔ اب وہ یہی بات یہاں بھی کہہ رہے ہیں بقیہ متن میں، میں غریب شاعر 10 برس سے تاریخ لکھنے اور شعر کی اصلاح دینے پہ متعلق ہوا ہوں، مطلب 10 سال سے میں یہی کام کر رہا تھا، خواہ اس کی نوکری سمجھو خواہ ہی مزدوری جانو، اس فتنہ آشوب میں کس مصلحت میں نے دخل نہیں دیا، یعنی اس وقت میں نے کسی بھی سرکاری بات پر دخل نہیں کیا، صرف اشعار خدمت بجا لاتا ہوں، نظر اپنی بے گناہی پر شہر سے نکل نہیں گیا، میرا شہر میں ہونا احکام کو معلوم ہے۔ اب وہ کہتے ہیں دیکھیں میں صرف اشعار بات کیا کرتا تھا، میں اور کوئی فضول بات نہیں کیا کرتا تھا، اب میں اس شہر میں ہوں تو یہ انگریزوں کو پتہ ہے کیونکہ ہندوؤں کو بھی پتہ ہے، مگر چونکہ میری طرف بادشاہی دفتر میں سے یا منجروں کے بیان سے کوئی بات نہیں پائی گئی لہذا طلبی نہیں ہوئی۔ اب میری طرف سے بادشاہی دفتر میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا اور کسی جاسوس کو نہیں معلوم تھا کہ میں ایسا کوئی کام کرتا ہوں، تو وہ مجھے نہیں بلایا گیا انگریزوں نے، ورنہ جہاں بڑے بڑے جاگیردار بلائے ہوئے ہیں یا پکڑے ہوئے ہیں آئے ہیں، میری کیا حقیقت تھی۔ اوکے گائز، یہ وہ وقت تھا جب مسلمان ہونا جرم تھا، آج انڈیا میں مسلمان ہونا جرم ہے، بالکل یہی سیم ٹائم تھا، اس وقت جو مسلمان ہوتا تھا چاہے وہ بہت امیر ہو چاہے وہ بے انتہا مفلس ہو، وہ اسے پکڑ لیا کرتے تھے۔ انگریزوں کے اندر خوف تھا کہ مسلمان بغاوت کریں گے، مسلمانوں کے اندر طاقت ہے کیونکہ ان کا انگریزوں نے ہماری ہسٹری پڑھی ہوئی تھی، مسلمانوں کا باوجداد کے بارے میں جانا ہوا تھا، سو وہ ڈرتے تھے اور وہ اس وجہ سے وہ ان سب کو پکڑ لیا کرتے تھے اور انہیں مارا کرتے تھے۔
غرض کہ میں اپنے مکان میں بیٹھا ہوں، دروازے سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ بتاتے ہیں جی میں یہاں کہہ دوں گھر نشین ہوں، مطلب میں یہاں سے باہر نہیں نکل سکتا، میں اپنے گھر میں نظر بند ہوں. گھر میں میں باہر نکلتا ہوں تو میرے پیچھے سارے چلتے ہیں جاسوس. اب سوار ہونا کہیں جانا تو بہت بڑی بات ہے، رہا یہ کہ کوئی میرے پاس آوے. شہر میں کون ہے جو آوے؟ گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں، یعنی بتا رہے کہ میرے پاس کوئی آ بھی نہیں سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ گھر کے گھر خالی ہو چکے ہیں. مجرم سیاست پاتے ہیں. جرنیلی بندوبست یا دہم مئی سے آج تک یعنی شنبہ پنجم دسمبر 1857 تک بدستور ہے. یعنی مجرم ہندو یا وہ جنہوں نے جرم کیا وہ سیاست میں آ گئے. جرنیلی بندوبست شروع ہو گیا. بندوبست 11 مئی سے شروع ہوا تھا اور آج ہے جی شنبہ. یہ پرانے وقتوں کا تھا. آئی تھنک شنبہ کہتے ہیں منڈے کو، پتہ نہیں شنبہ کیسے کہتے ہیں، میرے ذہن میں آ نہیں رہا. یہ پرانے وقتوں میں دنوں کے نام ہوا کرتے تھے، یک شنبہ، دو شنبہ، تین شنبہ. کچھ نیک و بد کا حال مجھ کو معلوم نہیں، بلکہ ہنوز ایسے امور کی طرف احکام کی توجہ بھی نہیں. دیکھیں انجام کار کیا ہوتا ہے. یہاں سے باہر اندر کوئی بغیر ٹکٹ کے آنے جانے نہیں پاتا. تم جانہار یہاں کا ارادہ نہ کرنا. ابھی دیکھا چاہے مسلمانوں کی آبادی کا حکم ہوتا ہے یا نہیں. بہرحال مجھے صاحب کو میرا سلام کہنا اور یہ خط دکھا دینا. اس وقت تمہارا خط پہنچا اور اس وقت میں نے یہ خط لکھ کر ڈاک کے ہر کارے کو دے دیا. اب جی وہ کہتے ہیں دیکھیں اپنے تم یہاں مت آنا، یہاں حالات بہت زیادہ خراب ہے نا، اور مرشد صاحب کو یہ خط دکھا دینا. تمہارا خط جیسے میرے پاس آیا میں نے اسی وقت اس کا جواب لکھ کر پکڑا دیا اسے. یہ شنبہ 5 دسمبر 1857 کی بات ہے. معنی دیکھ لیتے ہیں جی. فتنہ آشوب یعنی ہنگامہ، فساد، بغاوت. بے چراغ یعنی اجاڑ ویران. جرنیلی بندوبست یعنی فوج کی حکمرانی یعنی مارشل لا. یاز دہم 11. اوکے یہ ہے جی یہاں پہ کلیئر ہو گیا. یاز دہم کا مطلب ہوتا ہے 11. شنبہ کا مطلب ہوتا ہے ہفتہ. پنجم کا مطلب ہوتا ہے 5. ہنوز اب تک یا ابھی تک زنہار کسی کام کرنے یا نہ کرنے کی تاکید. ہرکارہ اہلکار مراد ہے ڈاکیا. اب یہاں پہ جی کوشچن آتا ہے کہ یعنی 11 مئی یعنی وہ 11 مئی یعنی 11 مئی سے بنیادی طور پر غدر کا خاتمہ ہونے کے بعد انگریزوں کی حکومت ہم پر قائم ہو گئی تھی. اس ڈیٹ کے امپورٹنس کے بارے میں تھا کہ کب ہوئی تھی تو یاد رکھیے گا. 11 مئی سے بنیادی طور پر غدر کا خاتمہ ہوا تھا، بغاوت کا خاتمہ ہو گیا تھا اور اس کے بعد انگریزوں نے حکومت قائم کر لی تھی. غالب اس خط میں 1857 کے ہنگامے کے بعد دہلی کے حالات پر روشنی ڈالتے نظر آئیں گے ہمیں. یہ آتے ہیں انگریزوں نے حکومت میں آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے چن کر مسلمانوں کو شہر سے نکالنا شروع کر دیا. کوشچن آ سکتا ہے جی انگریزوں نے کیا کام کیا تھا، تو یاد رکھیے گا انگریزوں نے اقتدار میں آنے کے فوراً بعد یہی کام کیا تھا کہ مسلمانوں کو چن کر نکالنا شروع کر دیا تھا اور ہندوؤں کو وہاں آباد کرنا شروع کر دیا تھا. اب لوگ دیکھ سکتے ہیں انڈین بہت مکار قوم ہوتی ہے تاکہ وہ خود کو محفوظ اور مضبوط بنا سکیں، کیونکہ ہندوؤں نے خوش آمدید کہا تھا. اب وہ جو علاقہ تھا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ راجہ نریندر نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ وہ جس وجہ سے وہ علاقہ محفوظ رہا تھا. اب جو دوسرا خط ہے جی وہ علاؤالدین علائی کے نام تھا. غالب یہ خط علاؤالدین علائی کے نام لکھا تھا، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا وہ لاہورو خاندان سے تھے. اب خط کا متن دیکھ لیتے ہیں. مولانا نسیمی کیوں خفا ہو، ہمیشہ سے اصلاف و اخلاف ہوتے چلے آئے ہیں. اگر نیر خلیفہ اول ہے تو تم خلیفہ ثانی ہو. اس کو عمر میں تم پر تقدم زمانی ہے، جانشین دونوں، مگر ایک اول اور ایک ثانی. اب وہ بتا رہے ہیں مولانا نسیمی کو کہتے ہیں مولانا نسیم علاؤالدین علائی کو نسیمی کہا کرتے تھے. انہیں کہتے ہیں کہ کیوں ناراض ہو رہے ہو مجھ سے، اگر نیر جو ہیں وہ خلیفہ اول ہیں تو تم خلیفہ ثانی ہو، تم دونوں میرے لیے کافی عزیز ہو. شیر اپنے بچوں کو شکار کا گوشت کھلاتا ہے، طریق سید افغانی سکھاتا ہے. جب وہ جوان ہو جاتے ہیں آپ شکار کر کھاتے ہیں. تم سخنور ہو گئے، حسن تاب خدا داد رکھتے ہو، ولادت فرزند کی تاریخ کیوں نہ کہو. ہم اس کے پیچھے دیکھ چکے تھے، ابھی میں زیادہ آپ کو اس کے ڈیٹیل بتاؤں گی. اس میں تاریخ کیوں نہ نکال لو کہ مجھ پیر دل غم زدہ کو تکلیف دو. علاؤالدین خان تیری جان کی قسم، میں نے پہلے لڑکے کا نام اس میں تاریخی نظم کیا تھا اور وہ لڑکا نہ جیا. مجھ کو اس وقت اس وہم نے گھیرا ہے کہ میری نفست تالے کی تاثیر تھی، میرا ممدود جیتا نہیں. نصر الدین حیدر امجد علی شاہ ایک ایک قصیدے میں چل دیے، واجد علی شاہ 3 قصیدوں
کہ محتمل ہوئے پھر نہ سنبھل سکے، جس کی مدح میں 10-20 کے سیدھے کہہ دوں وہ عدم سے بھی پرے پہنچا، نہ صاحب دہائی خدا کی میں نہ تاریخ ولادت کہوں گا، حق تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کو سلامت رکھے، پھر عمر دولت اقبال عطا فرمائے۔ اب جو الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ اسلاف سلف کی جمع یعنی باپ دادا باؤ اجداد، اخلاف یعنی اولاد نسل، نیر جو ہیں وہ مراد ہے ضیاء الدین احمد نیر جو علاء الدین علائی کے چچا تھے، خلیفہ ثانی یعنی دوسرا خلیفہ، تقدم زمانی زمانے میں پہلے ہونا یعنی عمر میں بڑا ہونا، طریق سید افغانی شکار کا طریقہ، سخن ور ادیب شاعر، حسن طبع خدا داد خوبصورت یا خدا داد صلاحیت، تاریخ کہنا کسی واقعے کو نظم یا نثر میں بیان کرنے کے لیے ایسے الفاظ کا چناؤ جن کے حروف کا احتیاط جمع کرنے سے اس واقعے کی تاریخ نکل آئے۔ اب اس میں تاریخی کیا ہے جی؟ تاریخ کے مطابق نام دینا، پیر، بوڑھا، تالے، قسمت، ممدو جس کی تعریف کی جائے۔ نصیر الدین حیدر عہد کے نواب تھے۔ نصیر الدین حیدر کون تھے جی؟ وہ عہد کے مقام تھے۔ امجد علی شاہ جو تھے نواب تھے، امجد علی شاہ، واجد علی شاہ، یہ دونوں عہد کے نواب تھے، یعنی یہ تینوں ہی عہد کے نواب تھے۔ متمل ہونا، برداشت کرنا، عدم اگلا جہان۔ اب یہاں جی ہم دیکھیں گے باقاعدہ طور پر لحظ کے حساب کے یہ علم اعداد ایک مکمل علم ہے، حرفوں کے ایک علم ہے جس کے مطابق پہلے دور میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، تاریخ نکالی جاتی ہے۔ علاء الدین علائی غالب سے اپنے بیٹے کا اسم لکھوانا چاہتے تھے، لیکن غالب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ تم بذات خود سخن فہم ہو، سخن وار ہو، تم خود کہہ سکتے ہو۔ اب وہ کہتے ہیں دیکھیں میں اپنے بچوں کا نام رکھتا ہوں تو وہ مر جاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، وہی ساری چیز یہاں پر بھی ہے جی۔ بقیہ متن دیکھتے ہیں۔ سنو صاحب، حسن پرستوں کا ایک قاعدہ ہے کہ امرد کو 2-4 برس گھٹا کر، امرد یعنی اپنی عمر کو 2-4 برس گھٹا کر دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ جوان ہے لیکن بچہ سمجھتے ہیں۔ کٹا کر دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ جو جوان ہے لیکن بچہ سمجھتے ہیں۔ اوکے جی، اس کے امانی دیکھ لیتے ہیں۔ امرد نوعمر لڑکا، سوری میں اسے کمپلیٹ کر دوں۔ قسم شرعی کھا کر کہتا ہوں کہ ایک شخص ہے کہ اس کی عزت اور نام آوری جمہور کے نزدیک محقق اور ثابت ہے، اور شاید تم بھی جانتے ہو، مگر جب تک اس سے قطع نظر نہ کرو اور مسخرے کو گمنام و ذلیل نہ سمجھ لو تم کو چین نہیں آئے گا۔ 50 برس سے دہلی میں رہتا ہوں، ہزاروں خط اطراف و جوانب کی سے آتے ہیں، بہت لوگ ایسے ہیں کہ محلہ سابق کا نام لکھ دیتے ہیں۔ اب معنی دیکھ لیتے ہیں جی۔ امرد نوعمر لڑکا، نام آوری شہرت جمہور عوام، محقق ثابت شدہ، ولایت یورپ انگلستان مغربی دنیا، مراتب مرتبے کی جمع، ضامن ضمانت دینے والا۔ اب غالب کہتے ہیں جی ہم حقیقت زیادہ خواب میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے جو اپنے اولاد کا نام اور عمر اس کی کم بتاتے ہیں تاکہ انہیں پتہ بھی ہوتا ہے جوان ہے، پھر بچہ بتاتے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے بچہ ہی رہے۔ اب جب تم وہ کہتے ہیں کہ تم میرا پرانا پتہ مت لوگوں سے پوچھا کرو، تم صرف غالب لکھ دو اور دہلی لکھ دو تو سب کو پتہ ہے غالب اور دہلی کون ہوتا ہے۔ بٹ وہ تھوڑا سا یہاں پہ اپنے پتنس کہتے ہیں کہ تم مسخرے کر مذاق اڑا کر تمہیں چین آتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم 2 عوامل دیکھ لیتے ہیں جی، ان خطوط میں شامل تھے۔ وقت کے ساتھ بدلنا چاہیے اور صرف ماضی پرست ہو جائیں تو پھر سکوت طاری ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ تھا اگر ہم وقت سے نہ بدلیں نا تو ہم ماضی پرست رہ جائیں تو پھر سکوت طاری ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ اس قدر سبق رفتاری سفر کرے کہ ہم پچھلے بار کو بالکل خاموش کر دیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مین پوائنٹ تھا جی اس لیکچر کا، وقت کے ساتھ نئے دھاروں کو اپنانا سیکھیے۔ جو قومیں نئے وقت پر یا بدلتے وقت کے تقاضوں کے مطابق خود کو نہیں ڈھالتی وہ وقت کے بہاؤ میں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ وہ قومیں جو وقت کے بہاؤ کے ساتھ کچھ یوں بہتی ہیں کہ ابن الوقت ہو جاتی ہیں، انہیں وقت نہیں چھوڑتا۔ اور سب کو سمجھ آیا ہوگا جی۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ لاسٹ لیکچر کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔